وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد ما जैसे कि नंबर 1 जिस्म का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सत्रे औरत, नंबर 5 क़िबला रुख होना, नंबर 6 नियत करना और नंबर 7 नमाज का वक्त होना। ग़ालिबन मैं समझता हूँ कि हम 3 या 4 कितने कर चुके थे मुझे याद नहीं है पूरा कि हमने कितने कर लिए। अगर कोई हज़रात को अगर याद हो तो इत्तला दे सकते हैं या नहीं तो 3 हुए थे मैं मतलब 3 अच्छा हुए थे 3 मतलब। हो चुके थे, जी अच्छी हाँ, बात है, 3 हुए ठीक है। थे। तो 3 ये था कि पहली चीज़ क्या थी? जिस्म की पाकी। जिस्म आपका पाक होना, नजासत हकीकी हुक्मी दोनों से पाक रहना। अब मैं फिर से नजासत हुक्मी और हकीकी पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आ जाते हैं। बस समझ जाएँ कि भई नजासत हकीकी जो हकीकतन नज़र आए, जो नापाकी आपके जिस्म पर नज़र आए, कहीं पर गंदगी लगी हुई है पर वगैरह आपके जिस्म पर लग गया है, वो नज़र आ रहा है। और हुक्मी वो होता है जो नज़र तो ना आए मगर हुक्मन आदमी नापाक होता है। जैसे कि गुस्ल की हाजत हो जाए या औरतें अय्याम हैज़ में हो या आदमी जनाबत की हालत में हो तो उसको नजासत हुक्मी कहा जाता है। इन दोनों चीज़ों से आदमी का पाक होना ज़रूरी है। तहारत जामा यानी कपड़ों की पाकी, आपके कपड़े पाक रहें। कपड़ों के ऊपर एक हथेली, जो मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जो अंदरूनी हथेली जो होती है एक सिक्के के बराबर, अगर आपके जिस्म पर नापाकी लगी हुई है तो उसको दूर करना फ़र्ज़ है, शर्त है, बगैर उसकी पाकी को हासिल किए कि आप नमाज का आगाज़ ही नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे कि हम अर्ज़ किए थे कि भाई अगर किसी के पास पानी है, कपड़ा या फिर जिस्म पाक कर सकता है या कपड़ा पाक कर सकता है या पीने के लिए रख सकता है, तो ये कहा गया था कि आदमी को चाहिए कि वो पानी पीने के लिए रख ले और तयम्मुम कर ले और जिस्म को, कपड़े को पाक कर करके नमाज अदा कर लिया करे। अब आइए तीसरी चीज़, जगह का पाक होना। तो जगह का पाक होने से मुराद कदमों से लेकर सजदे की जगह तक नजासत हकीकी से पाक, क्योंकि हुक्मी तो सिर्फ जिस्म पर होती है, नजासत हुक्मी जिस्म पर ही होता है। हकीकी जिस्म पर भी हो सकता है, जगह पर भी, कहीं पर भी नजासत हकीकी हो सकती है, मगर हुक्मी का हुक्म सिर्फ आपके जिस्म पर होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई जमीन नापाक हुए, अपने तौर पर अंदरूनी तौर पर ज़ाहिरी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है मगर अंदरूनी तौर पर नापाक है, ऐसी कोई चीज है नहीं हकीकत में। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जमीन का आपके सजदे की जगह से लेकर के आपके कदमों तक उतनी जगह का पाक रहना जरूरी है। और ग़ालिबन मैं इससे पहले इस हवाले से कहा भी हूं कि अगर कपड़े के फर्श जानमाज वगैरह पर पड़ें तो उसका भी इस कदर पाक होना जरूरी है जिस कदर हिस्से पर नमाज पढ़ी जाती है। पूरे कपड़े का पाक होना जरूरी नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी जानमाज के नीचे कोई गंदगी लगी हुई है मगर वो गंदगी ऊपर की तरफ उसके सरफेस पर आकर आपको असर नहीं कर रही है, नजर नहीं आ रही, या फिर उसकी गीलापन आपको ऊपर तक, बदबू वगैरह ऊपर तक आ रही है, यानी गीलापन है, एक अच्छी चीज है, कोई किसी जानवर ने पेशाब कर दिया था, आप वहां पर जानमाज बिछा करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो अगर वैसी सूरत हाल में पेशाब की गीलापन ऊपर तक आ जाए तो ऐसी सूरत हाल में नमाज नहीं होगी। वरना अगर मिसाल के तौर पर कहीं पर कोई गंदगी थी, नीचे नापाकी लगी हुई है, सूख चुकी है, गीलापन नहीं है उसमें, और आप जानमाज बिछा करके ऊपर नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, आपकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, एक मसला जो अक्सर हमारे पास आता है वो ये कि मसाजिद में हम देखते हैं अक्सर कि कबूतर वगैरह जो है बीट कर देते हैं, बीट कर देते हैं,
کبوتر، خاص طور پر کبوتر وغیرہ. تو ان کی وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر چیدہ چیدہ مقامات کو ملائے جائیں تو ایک ہتھیلی سے بڑھ کر ہو جاتا ہے، کئی کئی آدھی آدھی جانماز کبھی خراب رہتی ہے. تو یاد رکھیں کہ وہ ناپاکی نہیں ہوگی، اس کے اوپر نماز پڑھنا درست ہے، اس کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اچھا، اب آئیے کہ اگر کسی کپڑے کی دو تہ ہوں، اس میں سے اوپر کی تہ پاک ہے اور نیچے کی تہ ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں اوپر کی تہ پر نماز پڑھنا جائز ہوگا. اور اگر دونوں سلی ہوئی ہیں، دونوں ایک ہی ہے، اور نیچے کی آپ کپڑے کی چادر ہے، بیڈ شیٹ کو فولڈ کر لیے ہیں آپ، فولڈ کرنے کی صورت میں ایک جگہ ناپاکی ہے، نیچے کے حصے میں آپ فولڈ کر دیے، اوپر کی طرف پاک ہے، یعنی ظاہری طور پر کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی ہے، مگر چونکہ دونوں ایک ہی کپڑے میں منسلک ہے تو جو فولڈ کر کے آپ پیچھے موڑ بھی دیے ہیں تو وہ اس کپڑے پر نماز جائز نہیں ہوگی. یہ صحت مند حضرات کی، یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے. جو ایگزمپشنز رہیں گے، جو استثنائی صورتحال رہے گی، وہ اس سے مختلف رہے گی. اچھا، اب اس کے علاوہ اگر نماز پڑھنے کی حالت میں نماز پر کوئی گندگی گر جائے، آپ نماز تو شروع کر دیے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کا بچہ یا بچی آ کر جانماز پر پیشاب وغیرہ کر دیں، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے کہ بازو والی جگہ پر پھٹ کر کے پڑھنا ممکن ہے تو پڑھ لیں، نہیں ہونے کی صورت میں اسی جانماز پر، اسی مقام پر پڑھنے سے کوئی قباحت نہیں ہوگی. اب رہی بات مریض وغیرہ، اگر کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بھئی بیڈ شیٹ بدلنا کرنا ہر بار، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اسی بیڈ شیٹ پر، اسی کپڑے پر اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو صفائی کی بھی اتنی جگہ کی ضرورت نہیں. اس کے لیے یہ کنڈیشن نہیں رہے گا، طہارت جامع یا طہارت مقام اس کے لیے نہیں رہے گا. یہ عام صورتحال کی بات ہو رہی ہے. اب آئیے کہ ستر عورت، دراصل عربی زبان میں عورہ کہا جاتا ہے چھپانے والی چیز کو. عورہ جو کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو چھپائی جانے والی ہو، یعنی برہنگی کو، جسم کے کچھ حصوں کو چھپانا یہ فرض ہے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا آپ لوگوں کے سامنے ہو یا پھر تنہا بھی ہو، تو ویسی صورتحال میں بھی تو ان عورا کا چھپانا ہر ایک کے لیے، خود کے لیے تو ٹھیک ہے اجازت ہے، پھر بھی البتہ عوام کے لیے اور نماز کے لیے تو پھر فرض ہے، نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا ایسی حالت میں ہوں گے. اور اگر کوئی آدمی دوسروں کے سامنے اپنا ستر عورت کھولتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اور بتانا یا دکھانا یہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، ناف ختم ہو گئی آپ کی، نیول کے نیچے سے، نیول انکلوڈ نہیں ہے مگر نیز کور ہے، نیول اس کی یعنی ناف اس کی صورت میں شامل نہیں ہے، ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی گھٹنے کور ہو جائیں. اگر گھٹنوں کا حصہ دکھایا جائے گا تو ایسی صورتحال میں اس کی نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا. عام صورتحال میں بھی بتانا جائز نہیں، حرام ہے. اور نماز کی صورتحال میں اگر آدمی کا ایک رکن کا چوتھائی، اب اس کا اندازہ کیسے لگائیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایک ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا عضو ہے پورا، تو مجھے چاہیے کہ اس کا 4 حصے کر لیں، 1 2 3 4، تو یہ 4 حصے میں کا ایک حصہ اگر نکل کر کے ظاہر ہو جائے کسی کے سامنے تو ایسی صورتحال میں میری نماز فاسد ہو گئی. اور کتنی دیر؟ ایک رکن کرنے کی، یعنی مطلب 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں اگر آپ کا عورہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کھلا رہتا ہے، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ، چہرہ بھی کون سا؟ پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیر ٹخنوں کو کور کرنے کے بعد، ٹخنوں کے کور کرنے کے بعد کا حصہ، پیر پنجے سمجھے بس. تو یہ 3 چیزیں عورت کے لیے دکھانا جائز ہے، دکھانا جائز ہے، یعنی نماز کے عالم میں اتنا حصہ کھلا رکھنا چاہیے. اگر کوئی اور بال، عورت کے جو بال لٹکے ہوئے بال ہیں وہ بھی عورہ میں شامل ہے. اگر کوئی خاتون یا عورت یا لڑکی چھوٹا اسکارف بن کر کے نماز پڑھ رہی ہے، پیچھے سے اس کے بال کھلے ہیں یا پیچھے سے یا آگے سے کہیں سے بھی پیٹ وغیرہ نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانا پڑے گا. اگر ایسی نماز پڑھے ہیں، غلطی ہوئی ہے، تو یقیناً وہ نمازیں نہیں ہوئی ہے آپ کی، اس کی قضا کرنا پڑے گا. اگر یاد نہیں ہے تو بس اللہ سے پھر کتنے ہیں اندازتاً پڑھی جائے، نہیں ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگی جائے.
اچھا تو اب اس کے بعد ہتھیلی اور پیر کو چھوڑ کر, اس کا چہرہ چھوڑ کر کے باقی کا سارا جسم اس کی عورہ میں شامل ہے. یہ ہر ایک کے سامنے, نماز میں بھی غیر نماز میں بھی, ہر دو صورتحال میں اس کا یہ چیزوں کو دکھانا جائز و درست نہیں ہوگا. اگر نماز کی حالت میں کسی ایسے عضو کا چوتھائی حصہ خود بخود کھل جائے تو داخل عورت ہے اور اتنی دیر کھلا رکھے جس میں ایک رکن مکمل ہو سکتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی, چاہے وہ عورہ غلیظہ یا خفیفہ. عورہ غلیظہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی شرمگاہ کے اطراف والے حصے ہیں جو غلیظہ کہلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنا جسم کا حصہ ہے اس کو عورہ خفیفہ, ہلکا خفیف یعنی ہلکے کے معنی میں. اچھا یہ تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ غلطی سے کھلنے کی, قصدن نہیں, غلطی سے ہو جائے کہ سر اگر جان بوجھ کے نہیں, قصدن اگر کھل جائے تو الگ بات ہے. اگر کسی نے عمدن جانتے بوجھتے اپنا عورہ کھولا ہے نماز کے عالم میں تو ایک رکن کی مدت کے لیے نہیں ہے, ایک ہی عضو کی کئی جگہ اگر کھلتا ہے تو فوری طور پر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر ایک چوتھائی, جو میں آپ کو لمٹ بتایا ہوں, ایک چوتھائی سے کم حصہ بھی اگر اس نے کھولا ہے جان بوجھ کر تو ویسی صورتحال میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے, عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے. اچھا تو یہ تھے کچھ باتیں جو عورہ سے متعلق آپ کے گوشے گزار کرنی تھی. اچھا اگر کئی عضو جو ہے الگ الگ جگہ سے کھلے ہوئے ہیں, ہر کوئی جو ہے ایک چوتھائی سے چھوٹا ہے, مگر ہم پوروں کو ایک جگہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک چوتھائی کے اتنا بن جاتا ہے. مثال کے طور پر عورت ہے, مثال کے طور پر, چونکہ مرد کے لیے تو اتنا ممکن نہیں, عورت ہے, یہاں سے کچھ پھٹا ہوا ہے, کچھ حصہ دوسری طرف سے پھٹا ہوا, کچھ تیسری طرف سے پھٹا ہوا, تو ایسی کوئی صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں وہ ساری چیزوں کو ملا لیں گے. اگر ایک عضو کے چوتھائی حصے کے برابر ہو جا رہا ہے, یہاں سے تھوڑا حصہ وہاں سے تھوڑا ملا کر کے اگر ایک عضو کے برابر بھی ہو جائے گا تو ویسی صورتحال میں ان کی نماز بھی, عورت کی نماز بھی چاہے وہ مرد کی ہو, فاسد ہو جائے گی. گھٹنے ہیں, اکثر بچے جو ہے شارٹس پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ان کا گھٹنا از خود ایک عضو ہے. یاد رکھیں آپ, گھٹنا از خود ایک عضو ہے. اگر گھٹنا پورا کھلا رہ گیا تو مطلب پورا گھٹنا کھلا ہے. اکثر ورنہ بچے جینس پر کٹے مار لیتے ہیں, پھاڑ لیتے ہیں جینس کو. فیشن ہے بھائی, فیشن چل رہا ہے آج کل. بچوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر چیز کا فیشن ہے, ہر چیز کو فیشن بنا لیا گیا ہے. تو حالانکہ ویسے کپڑے پہننے کی ممانعت ہے, پیوند لگا کر پہنے, اس میں کوئی آر نہیں ہے, مگر اچھے خاصے کپڑوں کو پھاڑ کر کے پہننا یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ جائز نہیں ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ اپنے گھٹنے کے حصہ پھاڑ لیے ہیں, کٹ کر لیے ہیں, اب اس میں سے آپ کا کہیں سے تھوڑا حصہ نظر آ رہا ہے گھٹنے کا, دوسری جگہ سے تھوڑا, تیسری جگہ سے تھوڑا, پھر رائٹ لیفٹ دونوں ملائیں گے اگر آپ تو مکمل گھٹنے کے اتنا حصہ بن جائے گا. تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی, آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز کو صحیح کپڑے پہن کر کے دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اور رہی بات ایسا باریک کپڑا جس میں سے بدن نظر آتا ہو, جیسے جالی وغیرہ کے کپڑے ہے اور وہ سطر کے لیے کافی نہیں, اور ایسے جالی دار کپڑوں میں خواتین وغیرہ کے لیے, مرد کے لیے بھی ہے, وہ صرف خواتین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آج کل ماشاءاللہ مرد بھی جالی کے کپڑے بھی پہن رہے ہیں, ریشم کے, ہر چیز. مرد حضرات, عورتیں آج کل ہر چیز میں ایک ہی ہو گئی ہیں, ایک ہی, ان کے کپڑے انہوں پہن رہے ہیں, ان کے کپڑے انہوں پہن رہے ہیں. بہرحال اللہ محفوظ رکھے. تو ایسی صورتحال میں نماز درست نہیں ہوگی. جالی دار کپڑے پہنے جس میں سے آپ کا سارا جسم چھن رہا ہے, اور ستر عورت کا غیر آدمی کے سامنے, غیروں کے سامنے, غیر محرم کے سامنے نکالنا, اس کو دکھانا, یہ بالکل جائز نہیں ہے, بالکل درست نہیں ہے. تو اب یہ رہی بات ستر عورت کی ہو گئی. اب آئیے ہم بڑھتے ہیں استقبال قبلہ. یعنی نماز پڑھتے وقت, چاہے وہ نماز فرض ہو, واجب ہو, سنت ہو, نماز میں پورے نمازیں آ گئی. اب اس کے علاوہ نماز جنازہ ہو جائے, سجدہ تلاوت ہو جائے, اس میں قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے. سجدہ شکر کے لیے قبلے کی شرط نہیں ہے. اگر کوئی قبلے رخ نہ بھی رہتے ہوئے اگر کوئی سجدہ شکر باوضو حالت میں, مگر وضو اس کے لیے کنڈیشن ہے, اگر کرتا ہے تو اس سے
مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جائز ہوگا. البتہ قبل رخ کرنا دعا ہو یا پھر سجدہ شکر ہو، ان چیزوں کا قبل رخ ہو کر کے کرنے کی فضیلتیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں. دعا کرتے وقت قبل رخ رہنا اور کوئی بھی سجدہ کرتے وقت قبل رخ رہ کر کے اچھا کام کرتے وقت، برا کام کرتے وقت نہیں. اب بھائی چوری کرنے جا رہا ہوں، بھائی قبلہ رخ جو ہے پہلا مال ہے سو اس کو اٹھاؤں گا کیونکہ یہ قبلہ رخ ہے، یہ بات نہیں ہے. برے کام سے قبلہ رخ ہونے سے منع کیا گیا. جیسے کہ طہارت خانہ استنجا کے لیے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قبلے کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹ کیا کرو، نہ چہرہ کرو نہ پیٹ کیا کرو. اس کا ادب ہے، اس مقام کا قبلے کا ادب کرنا ہے. تو پانچویں چیز یہ ہے کہ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کر کے نماز پڑھنا فرض ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے پاس سننے میں آتا ہے کہ بھائی لوگ اکثر بہت زیادہ ایکیوریٹ قبلے کی طرف کے معاملے میں جاتے ہیں. اس کی وجہ سے دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ حرم کعبہ کے بالکل مقابل میں ٹھہر کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو حرم کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. آپ کا حرم کعبہ جتنا ہے نا، جتنا 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کی جتنی اس کی رینج ہے، ڈائمیٹر ہے، اس وہی ڈائمیٹر میں چاروں طرف سے بھی ٹھہر سکتے ہیں آپ. چاروں، چاہے ادھر ٹھہرو ادھر ٹھہرو ادھر ٹھہرو ادھر ٹھہرو، شمال جنوب مشرق مغرب کہیں بھی ٹھہرو آپ، مگر آپ کو بالکل کعبے کی طرف رخ کرنا پڑے گا، کعبے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. اگر آپ باہر ہے، کعبۃ اللہ شریف کے حرم مبارک میں نہیں ہے بلکہ اپنی کنٹری میں ہے، کسی اور جگہ ہے، تو قرآن کریم نے یہ نہیں کہا فولی وجہ کا کیا فرمایا؟ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ کرو. تو مسجد حرام جو ہے کعبۃ اللہ شریف کا ڈائمیٹر تھوڑا ہوگا مگر مسجد حرام کا ایریا اور اس کا علاقہ بڑا ہوگا. تو مسجد حرام کی طرف اگر آپ کا رخ ہو جاتا ہے آپ کی نماز درست ہے. مسجد حرام کی طرف تو اس میں گنجائش بن جائے گی. اگر مثال کے طور پر اکثر ہمارے پاس فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں مساجد کے معاملے کو لے کر، فلاں مسجد کا قبلہ جو ہے 1 انچ ہٹا ہوا ہے، 1 فٹ ہٹا ہوا ہے، تو 1 فٹ کے ہٹے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، کوشش ہونی چاہیے کہ ایکوریٹ اچھے سے اچھے صحیح طور پر بنایا جائے، مگر اگر اتنی بہت گنجائش، چونکہ شطر المسجد الحرام ہے، مسجد حرام کی پورا احاطہ کور ہو جائے، وہ احاطے میں سے کوئی بھی احاطے کی طرف اگر ہو جاتا ہے تو ہماری نماز درست ہو جائے گی. اگر کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کرنے سے عاجز ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی مریض ہے یا کوئی آدمی کو کسی دشمن کے خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ بھئی اگر جنگ لڑ رہا ہے، اس طرف جنگ فوج ٹھہری ہوئی ہے، اگر وہ پیچھے کی طرف پلٹ کر نماز پڑھے گا تو وہ آ کر ختم کر دے گا مکمل طور پہ، تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے اجازت ہے. اس کے لیے استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کی شرط ان کے لیے نہیں ہوا کرے گی، جس سمت بھی وہ پڑھ لے گا نماز ہو جائے گی. اچھا، اب یہ تو ہو گئی عام صورتحال. اب آئیے خاص صورتحال. آپ ایسے کسی مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو قبلے کا تعین کرنا ممکن نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. اور تو پہلی چیز کیا کرنا، آپ کسی مسلمان معتبر آدمی سے اس کے بارے میں دریافت کرنا. اگر کوئی معتبر مسلمان نہ ملے کہ جس سے آپ کو دریافت کر سکنے کی اجازت ہو تو آپ کو چاہیے کہ تحری کرے. تحری کس کو کہتے ہیں؟ کہ غور و فکر کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، معلوم کرنا، کوشش کرنا اپنی طرف سے. تو اب جب آپ تحری کریں گے، خوب سوچنا اپنے طور پر، غور و فکر کرنا اور کہ قبلہ رخ کس طرف ہے، اور کوشش کرنا بغیر اگر تحری کیے کہ اگر آپ نماز صحیح قبلے کی طرف بھی پڑھ لیں گے جہاں آپ کو شک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا آپ کو. تحری ضروری ہے جب آپ کو شک ہو. اب آپ آج کل تو مسئلہ نہیں ہے بلکہ انٹرنیٹ ہے، ایپس ہے وغیرہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں آپ کو انٹرنیٹ کام نہ کر رہا ہو یا اپلیکیشن آپ کو نہیں بتا رہا ہے صحیح طور پر، تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ تحری کرنا ہے. اور تحری کرنے کے بعد، اور ایسا نہیں کہ فوری طور پر پڑھ لے رہے ہیں آپ، نہیں، انتظار کریں، کوشش کریں، تلاش کریں کسی کو جو آپ کی ضمن میں مدد کر سکے. اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو اچھا ہے، فبیہا. اگر مدد نہیں ہو سک رہی ہے اور آپ تحری کرنا پڑے گا آپ کو، اور ہو سکتا ہے کہ نماز کو کچھ وقت کے لیے آپ کو ملتوی کرنا پڑے اور مؤخر کرنا پڑے انتظار کرنے کے لیے، تو انتظار کریں، آخر وقت تک کوشش کریں. جب آپ تحری کر لیں، کرنے کے بعد آپ نماز شروع کر دیے، اب دوران نماز آپ کو یاد آیا کہ بھئی پتا چلا تحری آپ کی، یا پھر کسی نے بتایا بھئی قبلہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے،
تو آپ کو فوری طور پر ایک رکن ختم ہونے سے پہلے، جو رکن آپ کر رہے ہیں وہ رکن ختم ہونے سے پہلے آپ کو دوسری طرف رخ پھیر لینا ہوگا، یعنی پتا چلتے ہی فوری وہ رخ پھیر لیں آپ نماز کے عالم میں۔ اچھا آپ نماز ختم کر دیے، تحری کر کے نماز آپ پڑھ لیے، اور آپ کو نماز پڑھنے کے بعد اطلاع ملی کہ وہ جو قبلہ آپ جس سمت پر نماز پڑھے تھے وہ غلط تھا، آپ کی نماز ہو گئی، آپ کو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وقت ہو یا نہ ہو تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر تحری کیے کہ نماز پڑھ لیے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کی نماز، حالانکہ قبلہ صحیح تھا، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دہرانا پڑے گا تحری کرنے کے بعد، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے جانے کے کون سی سمت نماز پڑھنا ہے، کون سے رخ پڑھنا ہے، اگر ویسے ہی نماز پڑھ لیا تو ایسی صورتحال میں نماز نہیں ہوگی۔ نماز اگر تحری کرے ہیں آپ تو اس کے بعد نماز ہو جائے گی۔ تو پانچویں چیز کیا ہوئی؟ استقبال قبلہ، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، جسم کی پاکی اور ستر عورت۔ پھر پانچویں چیز ہوئی استقبال قبلہ۔ نمبر 6 نیت کرنا۔ دیکھیے نیت ایک اہم چیز ہے، اسلام میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ عبادات کو عادات سے امتیاز کرا کرتی ہے، نیت جو ہے آپ کی عادتوں سے امتیاز کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کھڑا ہونا ہے، میں دن میں ہو سکتا ہے کہ 4 گھنٹے ٹھہر رہا ہوں میں، اور میری ایسے ہی کوئی اپنی طبیعت کے تحت ٹھہرا ہوا ہوں، اور یہی جب ٹھہرنا میں نماز کے لیے ٹھہروں، جب نیت کر لوں نماز کی تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ پہلے ٹھہرنا میری عادت ہے، مگر جب نیت کر ٹھہروں گا تو وہ عبادت ہے۔ یہ فرق ہے، نیت کا اتنا بڑا عمل ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لکل امرئ منکم ما نوی منکم، کہ تم میں جو آدمی جس ارادے کے تحت نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دے گا۔ تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے اسلام میں۔ یعنی مثال کے طور پر نماز جب آپ شروع کر رہے ہیں، نماز میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے نیت کرنا یہ فرض ہے، یہ شرط ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ عبادات کو بعض سے ممتاز کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ظہر اور عصر کی رکعت ایک جیسی ہے مگر نیت الگ الگ ہے، تو یہ حالانکہ دونوں بھی نمازیں ہیں، ظہر کی بھی نماز ہے، عصر کی بھی نماز ہے، رکعت بھی سیم ہے، مگر فرق کیا ہے؟ نیت کرنے کی وجہ سے دونوں کی درمیان امتیاز ہو گیا، یعنی عبادات میں بھی نیت الگ الگ کر دیتی ہے، امتیاز برتتی ہے نیت۔ دیکھیے نیت دراصل کیا ہے؟ صرف دل سے کر لینے کا نام نیت ہے، لہذا نیت کی صحت کے لیے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اکثر اس بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی جو ہم نیت کرتے ہیں کہ بھئی 2 رکعت نماز فجر کی فرض پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرتا ہوں، 2 رکعت ہے، 4 رکعت، جو زبان سے اکثر بچوں کو یاد دہانی کے لیے کروایا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بدعت ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بدعت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوگی۔ اگر زبان سے کوئی نہیں کہا، دل میں نیت کر کے نماز پڑھ لیا، نماز ہو گئی اس کی۔ ہم یہ نہیں کہتے نماز نہیں ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زبان سے بھی کہہ لیتا ہے تو زبان اور دل میں موافقت ہونے کا ثواب ملے گا۔ فرق یہ ہے ہمارے میں، یہ بدعت نہیں ہے، چونکہ روزہ ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے نویت ان اصوم غد، حدیث پاک میں نویت ان اصوم اليوم، ایسے الفاظ ملتے ہیں احادیث طیبہ میں۔ تو معزز سامعین کرام، جب نیت آپ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں زبان سے، حالانکہ وہاں پر بھی ضرورت نہیں، آپ کا سحری میں اٹھ کر کے کھا لینا سحری، یہ خود نیت ہے آپ کے روزے کی، مگر کیا ہے آپ عملی طور پہ بھی کر رہے ہیں، قولی طور پر بھی کر رہے ہیں، تو زبان میں اور دل میں موافقت ہو جائے گی، تو یہ کیا ہے؟ آپ کے ثواب میں زیادتی کا باعث بنے گا۔ زبان سے کہہ لینے کا ثواب آپ کو اضافی طور پر ملے گا۔ مثال کے طور پر جیسے آدمی کو یہ ہے کہ بھئی کون سی نماز پڑھا ہے، مثلا فجر ہے، ظہر ہے، کون سی پڑھا ہے، زبان سے ادا کرنا کوئی شرط اور فرض نہیں ہے، البتہ مستحسن ہے کہ دونوں میں، زبان اور دل میں، دونوں میں موافقت ہو جائے گی۔ اور مگر بغیر دلی ارادے کے، دل میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے، زبانی طور پر آپ کہہ رہے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ دل میں ہونا اصل ضروری ہے۔ نیت کے وقت الفاظ میں اگر غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی آ کر کے جو ہے اب عصر کی نماز پڑھنا تھا، پڑھتے وقت جو ہے کسی کے زبان سے نکل گیا ظہر کی 4 رکعت پڑھتا ہوں،
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, نماز ہو جائے گی. اکثر لوگ سمجھتے بھائی نماز ظہر کی نیت کر لیا میں, اثر کی نہیں, کچھ نہیں ہوگا. آپ کا ارادہ اثر کی پڑھنے کا تھا, دلی نیت, زبانی غلطی کے طور پر اگر کہہ دیا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہوگا, اثر کی ہی نماز کنسیڈر کی جائے گی. اچھا, فرض نمازوں کی نیت میں نماز کا تعین بھی ضروری ہے. مثلا فجر, ظہر, عصر, مغرب, یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا ظہر کی یا عصر کی, چونکہ جو نماز ہو اس کا تعین کرنا ضروری ہے, ورنہ نماز جائز نہیں ہوئی. البتہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فجر کی, اس وقت کی یا آج کی, بلکہ صرف فجر یا ظہر کی نیت کر لینا یا دل میں ارادہ کر لینا یہ کافی ہو جائے گا. اگر فرض قضا ہو تو اس قضا کا تعین کرنا ضروری ہے دن کے ساتھ. فلاں دن کی, آج کی فجر کی میں قضا کرتا ہوں, کل گزرے ہوئے کل کی قضا کرتا ہوں فجر کی. وہ اس لیے ہے کہ چونکہ آپ قضا کر رہے ہیں. اچھا, اگر کسی کو یاد نہیں ہے, اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری اتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہے, ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کتنی نمازیں چھوٹی ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ کو اندازتاً کہنا پڑے گا. یعنی اسی لیے ہمارے بزرگان دین کیا فرماتے, اکثر بابا حضور کو بھی ہم دیکھا کرتے کہ فجر کی نماز کی قضا, فجر کی نماز پڑھتے, کبھی یہ ہوتا ہم یہ دیکھتے کہ فجر کی سنت سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے, چونکہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھنے کے بارے میں ایک حکم ہے. تو اس وجہ سے یا تو فجر کی سنت سے پہلے 2 رکعت نماز قضا پڑھتے فجر کی, یا پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کے بعد پڑھتے. ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتے, عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتے, مغرب کی نماز کے بعد 3 رکعت پڑھتے, عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتے. یعنی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیا کرتے. کیا پتا بھائی زندگی میں کتنی نمازیں چھوٹی ہے, تو بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز اضافی پڑھ لیا کرتے, تاکہ اگر مثال کے طور پر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹی ہو, اگر یہ اکاؤنٹ ہمارا فل بھی ہو جاتا ہے, اضافی بھی رہتی ہے, تو وہ نفل کے درجے میں شامل ہو جائیں گی. آپ کی نفل نمازوں میں اضافہ ہوگا. اور نفل کا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے ما تقرب الی عبدی بالنوافل, نفل کام کرتے کرتے اللہ کے قریب بندہ نفل کاموں کے ذریعے سے ہوتا, فرائض سے نہیں ہوتا. ہم لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی فرض پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا مہان آدمی سمجھ لیتے ہیں. نہیں, فرض سے آدمی بڑا نہیں ہوتا بلکہ نفل کاموں سے ہوتا ہے. اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرض چھوڑ دو صرف نفل پکڑ لو, نہیں, پہلے فرض کرے, واجب کرے, سنت کرے, پھر نفل کرے. تو یہ درجہ ہے اللہ والے بننے کا, اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. وہ تو کمپلسری چیزیں ہیں, وہ تو کمپلسری ہے, اس سے تو کوئی چھوٹی نہیں ہے آپ کو. جو چیز ہے آپ کے اوپر وہ فرض ہے. فرض جو نماز فرض فجر پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے, اس سے آپ کو کوئی مفر نہیں ہے, آپ بچ نہیں سکتے اس سے. ہاں, اگر جو آدمی پھر اب اشراق پڑھ رہا ہے, چاشت پڑھ رہا ہے, پھر شام میں اوابین پڑھ رہا ہے, یہ آدمی کو آپ کہہ سکتے یہ نفل کام ہے. یہ کر کے آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں بھئی میں اللہ کے قرب میں جانے کی ایک کوشش کر رہا ہوں, سمجھ سکتا ہے. فرض کام نہیں, فرض نہیں کرے تو وہ تو ڈنڈے پڑنے والے ہیں وہاں پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفل اور سنت نمازوں کے لیے آپ کو صرف نماز کی نیت کر لینا کافی ہے. یعنی صحت نماز کے لیے اس کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تراویح ہے, آپ 2 رکعت تراویح کب پڑھتا ہوں بول کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں بس 2 رکعت کی نیت کر لیں گے تو آپ کی تراویح کی نماز از خود ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی نفل اور سنت کی بھی نیت کر لیتا ہے اور اس کو مینشن کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا ثواب میں اضافہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کی ثواب میں ازدیاد کا باعث بنے گا. اچھا, اب مقتدی ہے. اب مقتدی جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی اقتدا کی نیت کرے. امام کے پیچھے کی نیت کرنا اس کے لیے مقتدی کے لیے شرط ہے. یعنی یہ ارادہ کرنا کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اقتدا کی نیت نہ کی جائے گی تو نماز درست نہیں ہوگی. امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مقتدی کی نیت کرے. امام اپنی انڈیویجول نماز کی نیت کر لیتا ہے تو کافی ہے, وہ اس کے لیے کافی ہے, امام کے لیے, امامت کے لیے کافی ہے. مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ امام کے پیچھے کی نیت کرے. اور وہ نمازیں جو بغیر امام کے نہیں پڑھی جا سکتی, جیسے کہ صلاۃ العید ہو گئی, جمعہ ہو گئی, اور جنازے کی نماز ہوگی, امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, تو یہ امام کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ان نمازوں میں نیت شرط نہیں ہے, کیونکہ نمازیں بغیر جماعت, چونکہ جماعت کے ساتھ ہی یہ مخصوص اور خاص ہے. تو معزز سامعین کرام, اگر امام بھی اپنی طور پر نیت کر لیتا ہے تو ایسی صورتحال میں امام کو بھی اضافی ثواب
امامت کا ملے گا۔ اچھا، کسی نماز میں استقبال قبلہ کی نیت شرط نہیں ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا آپ کو ضروری ہے، قبلے کی طرف میں رخ کرتا ہوں کہنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے یا شرط نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے مگر اس کا کہنا فرض نہیں ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ اچھا، نیت تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اگر تکبیر تحریمہ سے قبل کر لی جائے تو بھی درست ہے، مگر نیت اور تکبیر تحریمہ میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو نماز کے منافی ہو، جیسے کھانا پینا ہے، بات چیت کرنا یا طویل وقفہ دے دینا دونوں کے درمیان، یہ جائز نہیں ہے، پھر سے دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد تو نیت نہیں کر سکتے، نماز میں بھی آپ داخل نہیں ہوئے ہیں تو اس سے پہلے نیت کر لینا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا، یعنی وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھنے سے نماز آپ کی درست نہیں ہوگی۔ جب نماز کا وقت ہوگا، نماز کا وقت داخل ہوگا، اس کے بعد ہی آپ وہ وقت کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، وقت ہونا ضروری ہے، اذان ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، اگر وقت ہو گیا، اذانیں نہیں ہوئی ہے، مثال کے طور پر یہاں تو ایسے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، انڈیا وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12:30 کو ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اکثر نمازیں ہمارے پاس 1:15 بجے ہے، تو 1 بجے اذان ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مجبوری ہے، سفر کا آغاز ہے یا کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، مجبوری مرد حضرات ہے تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، اگر کسی کام یا میٹنگ وغیرہ ہے، اندیشہ ہے کہ بھئی اگر ایسا ہوگا تو گاڑی چھوٹ جائے گی، ٹرین چھوٹ جائے گی یا میٹنگ میں جانا ہے، نماز کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، تو وقت کا آغاز ہوتے ہی آپ نماز پڑھ کر کے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ اذان نہیں ہوئی ہے ابھی آپ کی، اذان سے پہلے بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ خواتین کے لیے تو بالکل اجازت ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو گھر میں ادا کرتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی مضائقہ اور مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تھے نماز کے باہر کے شرائط، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، جسم کی پاکی، ستر عورت، استقبال قبلہ، اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ نیت کرنا چھٹا، اور 7واں نماز کا وقت ہونا۔ نماز کے وقت سے پہلے، چونکہ ہم الجمع بین الصلاتین میں نماز کے وقت ہونے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں کہ نماز اپنے وقت پر ہر آدمی پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر اپنے وقت پر فرض ہے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی، وقت سے پہلے نماز ہرگز کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کا نماز دہرانا پڑے گا، اس کی نماز کو اسے دہرانا لازم آئے گا۔ وہ اس لیے کہ بھئی جب آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے، مثال کے طور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مجھے رمضان میں میرا سفر ہے تو میں رمضان کے روزے شعبان میں رہ جاتا ہوں، کوئی شریعت میں کہیں پر بھی گنجائش نہیں ملے گی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی جو حدیث پاک ہے الجمع بین الصلاتین کے حوالے سے سفر کے دوران میں، تو معزز سامعین کرام اس میں کہیں پر بھی یہ منشن نہیں ہے کہ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے پڑھا ہو۔ نماز کو جمع کیا ہے اگر وقت سے پہلے پڑھنے کا کہیں پر ذکر نہیں ملتا، تو اس وجہ سے نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، شرط ہے۔ یہ تھے بیرونی فرائض، شرائط نماز۔ ہم اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، بچوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بیرونی شرائط یا پھر شرائط نماز کہتے ہیں۔ اب جو ہے ہم فرائض نماز کی طرف آتے ہیں، یعنی نماز کے آغاز کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے یاد کر لیں، تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 دونوں سجدے یا سجدہ کہہ لیں، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، نمبر 7 نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا، نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا۔ تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 دونوں سجدے، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، نمبر 7 نماز کو اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، کوئی کام سے نماز کو ختم کرنا۔ انڈیویجولی جب ہم ہر ایک کے مقام پر جائیں گے تو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو پہلی چیز آتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو تکبیر کہا جاتا ہے۔ تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تحریمہ حرام سے بنا ہے، حرمت، حرام، مسجد الحرام ہم کہتے ہیں، محرم الحرام، جیسے حرام لفظ استعمال ہوتا ہے اسی سے حرمت سے تحریم بنا ہے۔ سورہ تحریم ہے قرآن کریم میں، سورہ طلاق کے بعد ملے گا سورہ التحریم، اسی سے تحریمہ بنا ہے۔ تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ حرام تکبیر، یعنی وہ کام جو آپ کے لیے مندوب ہے، اجازت ہے، مستحب ہے،
مباح ہے، مستحب بھی نہیں، مباح ہے، وہ مباح والے کام بھی آپ کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں. یہ تکبیر کہنے کے بعد وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر بات چیت کرنا، میرا آپ سے بات کرنا، خطاب کرنا، یہ جائز ہے، یہ مباح کام ہے. میرا کھانا پینا مباح ہے، کسی کی بھی طرف دیکھنا مباح ہے، قہقہا لگا کر ہنسنا مباح ہے. مطلب مباح کے بارے میں برو، مباح یعنی الاؤڈ، جس کے کرنے کا حکم نہیں ملے گا شریعت میں، نہ کرنے کی کوئی وعید نہیں ملے گی، تو اس کو کہتے ہیں مباح. تو یہ کام جو مباح ہے وہ مباح کام بھی حرام ہو جاتے ہیں. وہ تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. یعنی نماز کے شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، اگر کوئی اللہ اکبر کی بجائے اللہ کبیر، اب اللہ عظیم ہم معنی الفاظ کہہ دیتا ہے تو فرض ہو جائے گا، مگر واجب ترک ہوگا. واجب ترک کرنے کا سجدے سہو کرنا پڑے گا. یہ بات خیال رکھ لیں کہ اگر کوئی اللہ اکبر کی بجائے اللہ کبیر کہہ دے، اللہ عظیم کہہ دے، تو اس کا فرض مکمل ہو جائے گا، اس کی نماز کا آغاز ہو جائے گا، مگر واجب ترک ہوگا، کیونکہ اللہ اکبر کا لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. اچھا، اب اس کی بجائے اور ایک چیز یہ ہے کہ بھئی اللہ اکبر میں اکثر لوگ جو ہے کھینچ کر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، یا پھر اللہ کو کھینچ دیتے ہیں، اکبار کر دیتے ہیں. تو اگر اس طریقے کی کوئی لہن جلی کی غلطی کر لیں، یعنی بڑی غلطی، تو ایسی صورتحال میں بھی یہ کہنا درست نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے اگر نادانستگی کی وجہ سے کہے تو نماز نہ ہوگی اور دہرانا پڑے گا نماز. اگر کوئی جانتے بوجھتے قصدن اور عمدن کرے تو ایسی صورتحال میں آدمی کافر بھی ہو جائے گا، کیونکہ معنی بدل جائیں گے. تو معزز سامعین کرام، تکبیر تحریمہ نیت کے ساتھ ہی کہنا چاہیے اور حالت قیام میں یعنی کھڑے ہو کر کہنا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ قیام کی، ٹھہرنے کی حالت میں، ہم چونکہ قیام دوسرا ایک رکن آ رہا ہے اس لیے قیام کے بارے میں وہاں تفصیل سے ذکر کریں گے. مثلا اس کا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ قیام کی حالت میں ٹھہرنا، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، بھاگ لیتے ہیں، اللہ اکبر بول کر چلے جاتے ہیں رکوع میں. امام رکوع میں ہے تو تکبیر خالی کان کو ہاتھ لگایا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جا کر ہم ملتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر قیام کم از کم ایسی حالت میں ہو کہ بنسبت رکوع کے قیام سے قریب ہو، یعنی ٹھہرنے کی سٹینڈنگ پوزیشن میں ہے تو اس کا قیام ہوا. اگر وہ سیدھا ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز کا آغاز ہی نہیں ہوا. نماز ہی شروع نہیں ہوئی تو نماز ختم کہاں ہوگی، نماز ہی شروع ہی نہیں ہوئی تو پوری کہاں ہوگی. تو ایسی نماز کا اس کو پھر سے دہرانا ضروری ہو جائے گا. یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جھک گئے سیدھے، جس سے تحریمہ حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ رکوع میں جھک گئے، حالت قیام ادا نہیں ہوا، اور بجائے رکعت ملنے کے آپ کی پوری نماز ہی برباد ہو جائے گی. اکثر لوگ یہ غلطی کیا کرتے ہیں. اچھا، مقتدی کو امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ تحریمہ کہنا چاہیے، اس طرح کہ امام اللہ اکبر کہے، اکبر کا جب را ختم ہوا نا، وہاں سے مقتدی کا اللہ اکبر شروع ہونا، را ادھر اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر. یہ اور بات ہے. اب اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو جا کر کے اول تکبیر قاعدہ اولا، قاعدہ تکبیر کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے ہیں. مگر اگر کوئی امام کی اللہ اکبر سے پہلے کہہ دی اگر تکبیر تحریمہ تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کو پھر سے دوبارہ اس کو جوائن کرنا پڑے گا، اور ورنہ اس کی اگر ویسے ہی نماز پڑھ لیا تو نماز مکمل طور پر نہیں ہوگی. اچھا، اب تکبیر تحریمہ گونگا آدمی ہے یا ان پڑھ وغیرہ ہے تو اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. ان پڑھ ہے چاہیے کہ اس کو سیکھے، اگر گونگا آدمی ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے وہ معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایگزمپشن دے دیا ہے. اب آئیے دوسرے رکن کی طرف آتے ہیں، قیام. قیام کہتے ہیں قام یقوم قومن سے، ٹھہرنے کے معنی سے ہے. قیام یعنی ٹھہرنا. ٹھہرنے کی حد کیا ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں تو گھٹنوں تک پہنچے، اس کو کہا جاتا ہے قیام. قیام دونوں پاؤں سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایک پاؤں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک پاؤں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ تو بھی آپ کا قیام مکمل نہیں ہوگا. دونوں پاؤں پر ٹھہرنا پڑے گا آپ کو قیام کی صورتحال میں. بلا عذر اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو وہ اس کی نماز مکروہ ہوگی، اگر عذر ہے تو پھر یہ اور بات ہے. اچھا، نفل نمازوں کے سوا، یہ بات یاد رکھیں، نفل نمازوں کے علاوہ کوئی بھی نماز، یعنی خاص طور پر فرض نماز، واجب نماز، سنتیں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں،
بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر بھی پڑھنے کی اجازت ہے، مگر فرض واجب بغیر ٹھہرے کے نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں ہوتی آپ کی نماز۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، شرعی عذر ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کی نماز ہوگی، ورنہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ قیام ضروری ہے۔ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں لوگ، جا کر کے کرسیوں پر بیٹھ کر کے مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ مکروہ ہوگی نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہوگی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بلا عذر ہے وہ۔ آپ دوسرے کام بغیر کرسی پہ بیٹھے کے کر رہے ہیں، سارے کام آپ دوسرے نیچے بیٹھ کر کے اٹھتے ہیں، طہارت کے لیے نیچے بیٹھ رہے ہیں اور اٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دوسرے کام سارے ہو رہے ہیں، مگر صرف اتنا ہے کہ صرف نماز کے لیے آپ کو مسئلہ آ رہا ہے، تھوڑی سی تکلیف محسوس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو ایسی صورتحال میں آپ کا قیام مکمل نہیں ہوگا۔ جو آدمی جتنا قیام یہاں تک کہ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو سجدہ کرنے میں پرابلم ہے، صرف سجدہ کرنے میں، تو اس کو قیام ٹھہر کر کرنا پڑے گا، رکوع اپنے مقام پر ٹھہر کر کرنا پڑے گا، صرف سجدے کے لیے اس کو کرسی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ شروع سے آخر تک بیٹھ کر ہی نماز پوری پڑھے جا رہے ہیں، نہیں، بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ جتنی ضرورت، جتنا حد المقدور آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کیسا کہ اگر آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا آپ کے لیے باعث زحمت اور تکلیف ہوگا، یا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا بالکل ہی نہیں کر سکتے، تو یہ صورتحال کی اجازت ہے، ورنہ صرف معمولی وجوہات کی وجہ سے اس کو آپ کرسی پہ بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے۔ نفل نماز بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، نوجوان، جوان، کسی کے لیے بھی احناف کے پاس اجازت ہے، مگر اگر ٹھہر کر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ اچھا، قیام کس کو کہتے ہیں؟ کتنا ٹھہرنا؟ ایک آیت کے اتنا ٹھہرنا فرض ہے، ایک آیت اتنا پڑھنا، ایک آیت کی مقدار میں کم سے کم ٹھہرنا، یہ قیام فرض ہے۔ اور آیت کیسے بنتی؟ آیت دو لفظوں کو مل کر کے بنتی، مدھام متان، ایک آیت، ثم نظر، یہ ایک آیت ہوئی، دو لفظ جب ملتے ہیں نا تو ایک آیت بن جاتی ہے۔ تو اتنا مقدار میں قیام کرنا فرض ہے، مگر سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کے اتنا ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی صرف اتنی دیر ٹھہر کر کے ختم کر دے نماز، مثال کے طور پر تنہا پڑھ رہا ہے، تب امام کے ساتھ ہے تو امام اب آخری آیت پڑھ کر کے سجدے میں جا رہا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، رکوع میں جا رہے ہیں تو، مگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک آیت کے اتنا قیام کرنا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے اتنا قیام کرنا واجب ہے، ورنہ آپ کو پھر سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ ٹھہرنا یہ سنت اور مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرمایا کرتے، طویل رکوع سجود فرمایا کرتے۔ قیام اس شخص پر فرض نہیں ہے جو اس کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس کو اجازت ہے بیٹھ کر پڑھنے کی، لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی بوڑھا ہے، برہنہ ہے، ہاں، جیسے میں نے برہنہ سطر عورت کے حوالے سے بات گزشتہ درس میں کہی تھی، اگر کوئی کپڑا نہیں ہے اس کے پاس پہننے کے لیے، ناپاک کپڑا ہے، اس نے اتار دیا ہے، پھٹ گیا ہے مثال کے طور پر، اور کچھ اور کپڑا ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، ٹھہر کر وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹھہرنے میں اس کی عورا یعنی شرمگاہ دوسروں کو نظر آئے گی، بیٹھنے کی صورت میں اس کی شرمگاہ چھپ جائے گی۔ اور جو اس کے علاوہ جو عاجز ہے تو ان کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو ہماری دو ارکان نماز کے دو رکن ہو گئے، نمبر ایک تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، نمبر دو قیام، نمبر تین ہے قرات۔ قرات کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف پڑھنے کو قرات کہا جاتا ہے، مثلا سورہ فاتحہ یا دوسری سورت جو ہم پڑھتے ہیں اس کو قرات کہا جاتا ہے۔ قرات یعنی نماز میں قرآن شریف کی کم سے کم ایک آیت کا، یہ اہم مسئلہ ہے، آپ حضرات اچھا نوٹ کر لیں، کم سے کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ قرات، لفظ قرات فرض ہے ہمارے پاس، سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ قرات کیا ہے؟ اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو گئی، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ مکمل نہیں پڑھی اور ضم سورہ نہیں پڑھا۔
دوسرے امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام احمد بن حنبل کے پاس سورہ فاتحہ فرض ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہوئی نہیں. وہ ان کے پاس فرائض نماز میں ہے سورہ فاتحہ، ہمارے پاس واجبات نماز میں ہے. یہ فرق یاد رکھیں. جیسے میں نے عرض کیا ابھی، آیت کس کو کہتے ہیں کہ آیت دو لفظوں کو ملا کر پڑھنے کو آیت کہتے ہیں. یعنی اس قدر پڑھنے سے فرضیت ادا ہو جائے گی، نہ یہ کہ اسی قدر پر اکتفا کیا جائے کیونکہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت کا ملا کر پڑھنا یہ واجب ہے. اچھا، ایک آیت کا حفظ کرنا ہر آدمی، مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض عین ہے، یعنی لازم ہے. اور سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سورت کا کم سے کم یاد کر لینا یہ ہر آدمی پر، ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ آیت چھوٹی ہو یا بڑی ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ چھوٹی کی مقدار کتنی ہے؟ دو لفظوں سے ملی ہوئی مرکب آیت کو آیت کہا جاتا ہے. اچھا، اب اگر کوئی آدمی فرض نمازوں میں جو ہے کیا کیا، صرف ایک آیت پڑھ لے کر اگر آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی. سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھ لیا، ضم سورہ نہیں پڑھا، نماز اس کی سجدہ سہو کرنے سے ہو جائے گی کیونکہ واجبات نماز سے ریلیٹڈ ہے. مگر ہمارے پاس لفظ قرات، صرف قرات کرنا، یعنی قرآن کی کم سے کم ایک آیت پڑھ لینا اس کی نماز کی فرضیت کو پورا کر. اگر کوئی آدمی ایک آیت بھی نہیں پڑھا قرات، صرف ٹھہر کر کے سیدھا رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز سجدے سہو 10 سجدے سہو کتنے بھی سجدے سہو کر لو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور ایک بات 10 سجدے سہو کی بات آئی تو میں آپ سے عرض کر دوں، نماز میں کتنے بھی واجبات چھوٹنے دیجئے، ایک سجدے سہو سے سارے واجبات کور ہو جاتے ہیں. کیونکہ کل ہی میرے پاس ایک مسئلہ آیا، 2 مرتبہ غلطی ہوئی تھی، 2 واجبات چھوٹے تھے. تو امام صاحب نے، ایک مسجد کے امام صاحب کا مسئلہ آیا تھا، انہوں نے نماز کے آخر میں 2 سجدے سہو کروائے. یعنی ایک سجدے سہو کر کے ایک سلام پھیر کر کے پھر سجدے میں گئے، پھر اتحیات پڑھی، پھر سلام ایک پھیر کر کے پھر دوبارہ سجدے میں گئے. تو یہ بات غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. یہ شریعت میں ایسا نہیں ہے. اگر 10 غلطیاں بھی ہو جائے تو ان سب کے لیے ایک سجدے سہو کافی ہے. اچھا، تو اب آتے ہیں ہم فرض نمازوں میں. صرف 2 رکعتوں میں فرض ہے، چاہے پہلی 2 رکعت میں پڑھے یا بعد کی 2 رکعتوں میں. یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے، مگر اگر کوئی مثال کے طور پر آدمی نے پہلی رکعت میں قرات پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھے، دوسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے، پھر تیسری رکعت میں یاد آیا تو پھر سے سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھ لیے، تو آخر میں پھر اگر آدمی سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی مطلقاً 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کا پڑھنا واجب ہے، باقی کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا. اچھا، اب رہی بات نفل، وتر، سنت، اس کی 4 رکعتوں میں پڑھنا پڑے گا آپ کو. 3 4 2 ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، ضم سورہ بھی پڑھنا ہوگا. فرض میں یاد رکھیں یہ بات، فرض میں اگر 2 رکعت ہے تو 2 میں تو پورا پڑھیں گے آپ. 3 رکعت والی مغرب ہے تو 3rd رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. پہلے 2 میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ضم سورہ بھی پڑھیں گے. تیسری میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ نہیں پڑھی جائے گی. 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلے 2 میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ، بعد 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ضم سورہ نہیں پڑھا جائے گا. مگر سنت اور نفل میں 4 رکعتوں میں ایکول پڑھا جائے گا. اچھا، قرات صحیح حروف کے ساتھ ادا کی جانی چاہیے. اگر کوئی باوجود قدرت نہ رکھے، نہ ادا کرے تو نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی جیسے بعض طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایسی لہنے جلی بڑی میجر غلطیاں کر دیتے ہیں بعض لوگ، بعض حضرات قرات پڑھتے ہوئے میجر غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، ان کی نمازیں فاسد ہو جائے گی. جہاں پر فعل ہے وہاں فاعل بنا دے، فاعل ہے اس کو مفعول بنا دے، زیر کو زبر پڑھ دے، زبر کو پیش پڑھیں یا پیش کو زبر، تو ایسی صورتحال میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. کیونکہ کچھ مقامات ایسے ہیں، بڑے اہم ترین مقامات ہیں، بڑے اہم اور نازک مقامات ہے، ان مقامات کا خیال کرنا، ان مقامات کو احتیاط کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. ہاں، اگر کوئی لکنت کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے، تجوید نہیں آتی ہے، اس وجہ سے سیکھ رہا ہے، اکثر ایک ہمارے پاس، معاف فرمانا، ایک صاحب ہے، نام لینا کوئی وہ نہیں ہے مگر بات ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ عاجز نے تقریر کی، یہ کہا کہ بھئی نماز جو ہے، قرآن جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھیں، پڑھنا فرض ہے. قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، نماز ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو. اب میرے اس عاجز کے بعد
وہ حضرت کی تقریر تھی، ماشاءاللہ علم بھی ہے، مرشد بھی ہے، مشائخ میں طبقہ مشائخ میں سے، وہ عرض کرنے لگے نہیں نہیں نہیں، حدیث میں آیا کہ قرآن جو ہے اٹک اٹک کر پڑھنے پر زیادہ ثواب ملے گا. میں بولا بھائی ٹھیک ہے، اٹک اٹک کر پڑھنے پر زیادہ ثواب ملے گا، کس کے لیے؟ ورنہ تو پھر پوری تجوید کی کتاب، پورے علوم کو بند کر پھینک دیجیے آپ. نہ عالم حاصل کرے نہ جاہل حاصل کرے، بھائی وہ اس کے لیے ہے جو کوشش کر رہا ہے، کوشش کرنے کے باوجود کرتے کرتے وہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے. کوشش ہی نہیں کرے، بڑے ہو رہے ہیں، کیا بولتے نہیں بھائی اٹک کے پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے بول کر اگر بیٹھ کر کے ایسے ہی پڑھتے جائیں گے، غلطی بھی ہو رہی ہے، لہن جلی بھی ہو رہی ہے، خفی بھی ہو رہی ہے، تو یہ اس کا حدیث کا مقصد ہرگز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، حسنوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے، اپنے آواز یعنی اپنی قراتوں کے ذریعے سے اپنی قرآن کریم کو حسن دو، زیب و زینت کرو، حسین بناؤ، خوب زینو کے زیب و زینت درو کے الفاظ آئے. یتلونا تلاوتہ حق تلاوتی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. اہل ایمان کون ہے؟ جو قرآن کو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو یہ بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کوشش کر رہا ہے، کوشش کے باوجود اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو یہ اور بات ہے. اچھا، اب اور ایک آخری بات جو ضروری ہے، اہم ہے، پانچواں مسئلہ جو احناف سے متعلق ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے کسی نماز میں بھی قرات نہ کرے، کسی نماز میں بھی، چاہے وہ سری ہو چاہے وہ جہری ہو، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک، احناف کے نزدیک نہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی امام کے پیچھے، نہ ضم سورہ پڑھی جائے گی، نہ جہری نماز میں پڑھا جائے گا، نہ سری نماز میں پڑھا جائے گا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں بھائی جہری نماز میں پڑھتے آپ ٹھیک ہے، سری میں کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ تو ہم بولتے جبکہ قرآن حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اکثر جو حضرات لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کہ کیا ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ کی بغیر نماز نہیں ہوتی. میرے سے ایسی گفتگو، میں نے کہا بھائی دیکھیے یہ حدیث پاک میں آیا کہ بھئی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی قرات نہیں کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا یہ حدیث میں ہے، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، آپ حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں. احناف وہ کیسے؟ قرآن میں کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو. اچھا دوسرے ایک صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی آپ بول رہے ہیں کہ قرآن پڑھے وقت خاموش بیٹھو بول رہے ہیں، آپ غور سے سنو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے جب امام خاموش ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، چاروں رکعتیں وہ خاموش ہے، زور سے تو نہیں پڑھ رہا، کیا سنے گا آپ؟ ویسے وقت تو پڑھے. ہم احناف کہتے ہیں کہ نہیں، جب بھی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہو. یعنی جب پڑھا جائے تو غور سے سنو، جب آہستہ پڑھا جائے وہ انصتو، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو میں نے کہا کہ بھائی ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، آپ حدیث پر عمل کی بات کر رہے ہیں. پہلا نمبر قرآن کا ہے. جو چیز قرآن میں اگر آپ کو وضاحت صراحت کے ساتھ نہ ملے تو اس کی تشریح کو آپ کو پھر سیکنڈ درجے پہ حدیث پر جانا پڑے گا. پہلے آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، قرآن چھوڑ دے رہے ہیں آپ، تو بولے پھر آپ لوگ حدیث چھوڑیں. میں بولا نہیں، ہم حدیث نہیں چھوڑ رہے ہیں، حدیث نہیں چھوڑ رہے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بھئی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی مکمل حدیث مسلم میں ہے، اصل مسلم شریف میں ہے. کیا ہے حدیث پاک؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ نہیں ملا لے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. یعنی نہیں ہونے سے مراد وجوب چھوٹے گا، اس کا وجوب چھوٹے گا. ایسا نہیں تو پھر مثال کے طور پر میں نے ان کو ایک مثال دی، لاجیکل ایک بات کہ بھئی مثال کے طور پر آپ نماز ایک رکعت کہاں تک ملے گی آپ کو؟ امام جو ہے نماز میں ہے، اللہ اکبر کہہ دیے، نماز ہو گئی ہے، امام رکوع میں چلے گئے، تو ہر ایک کے پاس، ہر طبقے کے پاس کیا ہے؟ آپ جا کر رکوع میں امام کے ساتھ مل جائیں گے تو آپ کی رکعت مل گئی. ہر ایک کے پاس یہی مسئلہ ہے، ہر ایک کے پاس یہی مسئلہ ہے. رکوع میں گئے، جب تک رکوع میں آپ جب تک نہیں ملے، رکوع میں امام جب تک ہے، جب تک آپ جا کر رکوع میں مل سکتے ہیں تو ملے تو وہ رکعت مل گئی. اب میں پوچھا آپ یہ بتائیے، آپ رکوع میں جب امام سے ملے تب آپ سورہ فاتحہ کہاں پڑھے؟ نہیں پڑھے آپ سورہ فاتحہ. آپ کی رکعت ہوئی، وہ ہو گئی میری رکعت. میں نے کہا بھائی آپ نے تو سورہ فاتحہ پڑھا ہی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ لفظ قرات واجب ہے، فرض ہے، لفظ قرات فرض ہے امام کے پیچھے. کیونکہ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، قراءۃ خلف الامام،
کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. ایک نماز تھی جس میں صحابہ کرام پیچھے سے پڑھ رہے تھے آواز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں سن رہا تھا تم گھوڑوں کے ہنہنانے کی طرح ہنہنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، امام کی قرأت جو ہے مقتدی کی قرأت ہوا کرتی ہے. اس کی تفصیلات احادیث کی دلائل آپ کو دیکھنا ہے تو زجاجۃ المصابی القراءت خلف الامام کے حوالے سے دادا پیر علیہ الرحمت والرضوان نے کئی احادیث کا ایک جگہ جمع فرمایا ہے. آپ حضرات اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جلد اول میں آپ کو کتاب الصلاۃ کے آغاز میں ہی مل جائے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو 1 گھنٹے کی کلاس کا وقت ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہمیں سوال و جواب کا سیشن بھی ہے، اور شاید ہو سکتا پھر یہاں سے ابھی ہمارے 1 2 3 4 باقی رہتے ہیں. تو ہم آج کا سبق جو ہے یہیں پر روکتے ہیں کہ ارکان نماز: نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات. ہم نے 3 پر رکا ہے. شرائط نماز جو تھے وہ 7 تھے: جسم کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، ستر عورت، اور نیت کرنا، استقبال قبلہ، نیت کرنا، اور نماز کا وقت ہونا. یہ تھا شرائط نماز نماز سے باہر. اب فرائض نماز یعنی نماز کے اندر: تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات. آج پر ہم اپنے درس کی گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو ہوگی رکوع، سجود اور قاعدہ اخیرہ اور نماز کو اپنے فعل سے یعنی اپنے ارادے سے ختم کرنا پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جو حضرات کے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ حضرات سوالات کر سکتے ہیں. شاید اس باب کے اختتام پر سوالات کریں گے شاید، اس لیے آج کسی کے پاس سوالات نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے. دعا فرما دیجیے مولانا. یہ اچھی بات ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا معاصينا وتفضل برحمة فينا. سبقت رحمتي على غضبي قلت فرحم بسيد العرب وبأصحابه وعترته حافظ شرعه وسنته. وسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اے پاک پروردگار، جو موجودہ حالات ہے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، باری تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ و مامون فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. جو ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہیں باری تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. ہمارے بزرگ حضرت سید کاظم پاشا صاحب علیہ الرحمت والرضوان جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، رحلت ہوئی ہے، باری تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند تر فرما، اور آپ کے اہل خانہ، مریدین و متوسلین و خلفاء کو صبر جمیل عطا فرما، اور آپ کے فیوز و برکات کو جاری و ساری فرما. جن جن احباب نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے باری تعالیٰ ان تمام کو ان کے جائز ذیلی مقاصد میں کامیابی اور ان کے ذیلی مقاصد کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.